बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में साने APS पेशावर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने पर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब पेश हुए और जो मुकालमा हुआ वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ जस्टिस के दरमियान, बाकी जो जज साहबान हैं उनके दरमियान, वो उसको हम ज़िक्र करेंगे कि इसके मुज़म्मरात क्या हैं और जिस तरीके से अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म दिया है कि वाक़े के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करके और 1 महीने के अंदर अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करवाएं। अब होगा क्या, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर कानूनी राय भी लेंगे। साथ ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आखिरी लम्हे पर मुलतवी कर दिया गया और गुज़िश्ता रोज़, जैसे आपको इल्म है कि बिलों की मंजूरी के बारे में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कहा यह जा रहा है कि जो हुकूमत है अपने इत्तेहादियों को अभी तक मनाने में मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी के हवाले से कामयाब नहीं हुई और मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा, जिसके बाद नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बढ़ते हैं आज पहले अपने मौजू की जानिब कि इरफान कादिर साहब साबिक अटारनी जनरल हैं और कानूनी अमूर पे वाज़ेह राय रखते हैं। आज उनसे भी राय लेते हैं कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उनसे ले ले राय, ताकि फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम इरफान खान साहब। ये 6 और 7 साल के बाद अपना APS के वाक़े के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ये जो फुर्ती और ये सब कुछ जो कुछ भी है फिर प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना, तो क्या मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है रेगुलर अदालतें फंक्शन नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, या कि रेगुलर हमारा इंतज़ामिया जो है वो फेल हो चुकी हुई है सारे मामले में? ये आपके सवाल में मुज़मिर है सारा जवाब बात खोल के बयान ही कर दिया है। मैं तो बल्कि इज्तनाब कर रहा था ये सारी बातें कहने से, लेकिन आपने इतनी क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि ये एक इंतज़ामी मामला है और ये इंतज़ामिया के करने का है। इसका सुप्रीम कोर्ट से उस तरह से तो कोई बराह रास्त का ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा, मेरी यही राय रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको उस तरह से इख्तियार नहीं है बुलाने का। लेकिन बारकैफ वो इमरान खान साहब जो हैं वो चले गए हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इस्तिस्ना दिया है तो हम उस इस्तिस्ना को छोड़ते हैं, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म को अगर कोई इस्तिस्ना है तो उसको तो कोई नहीं छोड़ सकता व्हाइल ही इज इन ऑफिस, तो ही हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन खान साहब भी चूंकि खुशी खुशी वहां पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनको देख के तो एक आपस में उन्होंने उनको वेलकम किया और उन्होंने ये सारी बातें हुई। अब मंतकी अंजाम इसका क्या होगा ये तो अगली तारीख पे पता चलेगा। फिलहाल इससे ज्यादा मैं इस पे क्या कमेंट करूंगा। अच्छा, आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं इरफान खान साहब, पहली बात तो ये है कि जब अदालत किसी को इन पर्सन बुलाती है तो सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल को फारग करे ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की तो फिर कोई जरूरत नहीं रही। कानून तो ये कहता है, मुझे पास अब मैं छोटे से मिसाल देता हूँ, या बख्तियार साहब जो हैं वो अदालत केस था उनका शकील रहमान वाला और जस्टिस जहाँ पर जो शौकत अली शाह साहब थे, तो शौकत अली शाह साहब ने कहा कि मैं खुद आर्गूमेंट करूंगा, अपना क्वेश्चन करूंगा या बख्तियार पर। उन्होंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि फिर आप वकील नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आ गए हैं तो कल से तो अटॉर्नी जनरल का दफ्तर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा एक जज साहब बहुत साल पहले, आज से कुछ 30 साल पहले, जब मैं पंजाब में एडिशनल एडवोकेट जनरल था तो एक बहुत आला अफसर होते थे मेयर जीवन खान साहब। जी बिल्कुल जी, मैं उनके साथ बड़े अच्छे ऑफिसर थे और मेरे बड़े फेवरेट भी थे। तो हमारे एक जज साहब थे जस्टिस इरशाद हसन खान साहब, जो बाद में चीफ जस्टिस बन गए। जी हाँ। तो उन्होंने इरशाद साहब ने अहकामात जारी किए कि मेयर जीवन खान साहब को बुलाया जाए, अदालत में हाजिर किया जाए। तो मैं ऑब्वियसली इस व्यू का तो नहीं था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आना पड़े, जबकि मैं वहाँ एज एडिशनल एडवोकेट जनरल मैं था। तो फिर क्या जरूरत थी उनको भर के, चूंकि इरशाद हसन साहब के बड़े सख्त ऑर्डर्स थे, तो मैंने मेयर जीवन खान साहब को कन्वे कर दिया कि जी आपको बुलाया जा रहा है तो आप फिर तशरीफ ले आए। तो वो जब मेरे पास आए, मेरे कमरे में एंटर किए, तो मुझे देख के उनको बहुत सख्त गुस्सा चढ़ा और उस वक्त मेरा सर जो था वो बिल्कुल काला था और मैं बहुत स्लिम स्किनी था। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा सा लड़का जो है ये 20-22 साल का, हालांकि मेरी उम्र कोई 32-33 साल थी, बट ही थॉट कि ये छोटा सा लड़का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुला रहा है। तो उन्होंने फौरन ही मुझे कहा कि व्हाई डू वी हैव टीम ऑफ लॉ ऑफिसर्स, एडवोकेट जनरल एंड एडिशनल एडवोकेट जनरल, अगर हमें पेश होना हो तो फिर आपकी क्या जरूरत है। ठीक। तो
میرے پاس آبویسلی اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا جی اب آپ جج صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ انہوں نے کیوں ہمارے تھرو آپ کو بلایا, کیونکہ میں تو بالکل خود اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو بلایا جائے. وہ جو کچھ بھی چیمبر میں ہوا وہ اب ہسٹری ہے, اس پہ میں جانا نہیں چاہتا, لیکن مہر جیون خان نے مجھے یاد ہے ایک اچھا سٹینڈ لیا تھا اس وقت, اور ارشاد حسن صاحب کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنا, لیکن انہوں نے بھی بڑے طریقے سے پھر اس سچویشن کو ہینڈل کیا, لیکن خاصی بدمزگی ہو گئی تھی وہاں پہ. تو اس طرح کی نوبت جو ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اوریا صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے جہاں پہ کہ ایک بڑا سرکاری افسر, یہاں تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی میں بات کر رہا ہوں, آپ تو پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اگر آپ بلا لیں تو پھر اٹارنی جنرل جو ہے بیچارہ اس کی پھر کیا ضرورت ہے. اور پھر عدالت جو ہے, جب آرٹیکل 248 میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم تو کسی عدالت کو آنسریبل ہی نہیں ہے, تو پھر وزیر اعظم وہاں پہنچ جائے. تو یہ ساری چیز جو ہے اگر اسٹرکٹ لیگیلٹی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرکٹ لیگیلٹی کو ملوز خاطر نہیں رکھا گیا, کیونکہ جو جج صاحبان ہیں وہ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو, اور وزیر اعظم بھی اوتھ اٹھاتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن اور لا کو. تو اس طرح سے جو اسٹرکٹ آبزروینس ہے کانسٹیٹیوشن اور لا کی, اس سارے ایپیسوڈ میں مجھے نظر نہیں آئی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, خان صاحب نے تو کاش وہ انگلینڈ کی اور باقی قانون پڑے ہوتے فرانس کے, وہاں بھی کم از کم اس طرح کی امیونٹی حاصل ہے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, وہاں بھی اس طرح ان کو رگیدہ نہیں جاتا. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چلو عمران خان صاحب تو یہ ہے کہ ان کو لا بتایا جاتا ہے, ہماری عدلیہ جو ہے اس کے ججز وہ ہے کہ اس سے اوپر تو ہمارے پاس کوئی اور باڈی آف دا لا موجود ہی نہیں ہے, پروٹیکشن آف دا لا. اور وہ اگر ان پرسن بلانا شروع ہو جائے باقی ساری چیزوں کو تو پھر اس کے بعد ہو نکلا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اے پی ایس کا کیس ہے 7 سال کے بعد, عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایس ایچ او کے پاس خان کا صاحب کیس چلا جائے 7 سال کے بعد, تو وہ کہتا ہے کہ میں کتھوں ڈھونڈ کے لے آؤں گا سارا کچھ ایویڈنس, اور آپ 7 سال کے بعد ایک اور مردہ اکھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونڈو اور وہ ڈھونڈو. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ اٹارنی جنرل کا وہاں پہ یہ فنکشن تھا کہ وہ چیف جسٹس کو ان کی لمٹس بتا دیتے کہ جناب کی یہ لمٹس ہیں. اب جہاں پہ کہ ہم ججز کو اور چیف جسٹسز کو آئین سے افضل سمجھنا شروع کر دیں اور کوئی اسرٹ ہی نہ کرے, تو اب یہ آپ کو یاد نہیں ہے جنرل باجوہ کا جو کیس تھا ایکسٹینشن کا, اس میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ انور منصور صاحب ایز اٹارنی جنرل جورسڈکشنل آبجیکشن لیتے اور کہتے کہ جناب آرمی کی اپوائنٹمنٹس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, سپریم کمانڈر سپریم کورٹ نہیں ہے, سپریم کمانڈر تو صدر پاکستان ہے, آپ کیسے اس چیز میں جا سکتے ہیں. انہوں نے جورسڈکشن چیلنج ہی نہیں کی, انہوں نے فوراً سبمٹ کر دیا اور خود ہی کہا ہم اس پہ قانون سازی کریں گے. سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں قانون سازی. تو یہ ایک کلچر بن گیا. یہ جب سے وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد کوئی وکیل جو ہے نا وہ نہیں سمجھتا کہ ججز جو ہیں ان سے بڑا آئین اور قانون ہے. وہ وکیل یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جج جو ہے وہ آئین سے بھی بڑا ہے, وہ قانون سے بھی بڑا ہے. تو یہ جو ڈپارچرز ہو رہے ہیں فرام لیگلٹی, کیونکہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا میں نہیں دیتا, میں سیدھی ایک آئین کی کتاب مجھے یاد ہے اس پہ وہ اس کے معیار پہ پرکھتا ہوں یا پھر کسی قانون کے معیار پہ پرکھتا ہوں, اور وہ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ اسٹرکٹ آبزروینس آف لا نہیں ہے, یہ ڈپارچر ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. ہاں جی یہ سر یہ اصل پرنسپل. ایک تو خان صاحب کو جلدی کس بات کی تھی سر, یہ بھی تو دکھانا نا, انہوں نے بلایا میں حاضر. بھائی کس عدالت نے برطانیہ کا وزیر اعظم پیش ہوتا ہے, باقی جب وہ چلے جاتے ہیں, جب ان کے اوپر سے ان کو جب وہ پبلک ریپرزینٹ, آپ نے پوری پاکستان کو عدالت میں کھڑا کر دیا نا اس وقت. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اے پی ایس کے بارے میں 7 سال کے بعد آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. اس کا خان صاحب وہاں جا کے 18 میں رپورٹ آئی ہے, 18 میں کمیشن نے فیصلہ دیا, اس کے بعد کارروائی کرنے کا ٹائم تھا 2014. 4 سال کہ دنیا میں اس طرح کے 4 سالہ کمیشن ہوتا ہے, اور بھی جوڈیشل کمیشن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جج انویسٹیگیٹر نہیں ہے. پاکستان کا جو پورا لا ہے وہ کہتے ہیں ایڈویسوریل, کہ ایک آدمی مقدمہ پیش کرتا ہے, دوسرا آدمی مدعی ہوتا ہے, مقدمہ پیش کرنے والا ثبوت لاتا ہے, جج اگر گواہ ہو خود تو اس کو کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا, بڑے مزے کے وہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں جو آپس میں جسٹس قاضی امین صاحب اور باقی جتنے بھی ہیں, وزیر اعظم صاحب اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بیچ میں جج صاحب کو ٹوکا اور کہا کہ جج صاحب 1 منٹ ٹھہرے, میری بات سنیں,
کہ جی اللہ صبر دے گا APS کے شہداء کے والدین کو، لیکن جو 80,000 شہید ہوئے ہیں اس ملک میں ان کا بھی ہمیں دکھ ہے، اور یہ آپ پتہ چلائیں کہ یہ 80,000 کیوں مارے گئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا وزیر اعظم آپ ہیں، آپ پتہ چلائیں۔ ساتھ ہی پھر انہوں نے جو مشرف صاحب کا جو بات ہے، پھر مشرف صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی جس طریقے سے آپ نے جنگ میں جھونکا اور اس جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا، تو اس پہ بھی کچھ کمیشن بننا چاہیے، کچھ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جج صاحب نے بنایا کمیشن؟ تو اب یہ دیکھیں نا، اب یہ کس نے بنانا ہے؟ جج نہیں، جج صاحب تو آج کل ہر جگہ کمیشن ہے نا۔ کہا جی حکومت ہے، آپ کریں، پناما میں آپ کمیشن بناتے ہیں، APS میں آپ کمیشن بناتے ہیں، وہ کیا نام تھا حسین حقانی والا جو کیس تھا اپنا میمو گیٹ، اس میں آپ کمیشن بناتے ہیں، آپ بنائیں۔ آپ دیکھیں جس وقت اس وقت جو کتنے چیف جسٹس تھے، ارشاد حسن خان چیف جسٹس تھا، افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھا، اور ایک وہ اور بیچ میں جو آگے تھے کیا نام بٹر نہیں کون سے تھے وہ جو ایک اور نہیں اس سے پہلے جو آئے تھے افتخار چودھری کے بیچ میں انٹرم جو آئے تھے، مصدق جیلانی صاحب، نہیں مصدق بعد میں ہے نا۔ تو یہ مشرف کے زمانے کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بلانا چاہیے تھا، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ ڈوگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ڈوگر صاحب نے نہیں بنایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں بڑا مزدار، یہ جو اپنا خروشچیف تھا نا، یہ سٹالن کے بعد جب سٹالن بڑا ظلم کیا تھا تو سٹالن کے بعد خروشچیف آیا تو ایک جلسے سے تقریر کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ سٹالن نے یہ کیا، سٹالن نے یہ کیا، سٹالن نے یہ کیا، تقریر بہت بڑا جلسہ تھا، پیچھے سے ایک مجمع میں سے ایک آدمی زور سے پکارا کہ تم اس وقت کہاں تھے جب سٹالن یہ کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کون ہے یہ بدتمیز؟ تو سناٹا چھا گیا، کوئی وہ بندہ چھپ گیا کہیں ایسے ہجوم کے اندر، ادھر کون ہے؟ 2-3 دفعہ اس نے کہا میں اس وقت وہاں تھا جو اس وقت یہاں تم ہو، یعنی میں اسی جگہ ہوں، چھپا ہوا تھا جیسے تم چھپے ہوئے اس وقت۔ یہ سب بعد میں سب کو یاد آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جب ایوب خان نے حکومت لی تھی تو جسٹس منیر نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ عدلیہ اس قوم کو بھولی ہوئی ہے۔ جب یحییٰ خان چلا گیا تو یحییٰ خان کے بارے میں آپ نے کہا کہ یحییٰ خان کیا تھا؟ ایک یوزرپر تھا، ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ ضیاء الحق بڑھ گیا تو آپ نے فیصلہ کر دیا آسما جیلانی کیس کے اندر غلط تھا، آپ نے ڈکٹیٹر اور مشرف آ گیا تو آپ نے اس کو آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار دے دیا۔ جو مشہور واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ضیاء الحق کا جب یہ کیس چل رہا تھا 8th امینڈمنٹ سے پہلے، تو انوار الحق جو تھے ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ضیاء الحق گپ لپ لگا رہے تھے، تو جسٹس کیا نام تھے وہ جو چھوٹے قد کے جو نسیم حسن نہیں دوسرے والے جج نہیں، وہ جو وکیل تھے بہت بڑے جو شریف الدین پیرزادہ، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے شریف الدین پیرزادہ نے ضیاء الحق کے سامنے کہا کہ انوار الحق صاحب آپ نے امینڈمنٹ کا اختیار دے دیا ہے پریزیڈنٹ کو، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے ابھی تک سوچا نہیں۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ابھی 23 سے 1 گھنٹے ہیں، ہمیں میرے خیال چیف جسٹس بدل لینا چاہیے، اور اگلے دن اختیار دے دیا تھا۔ کیا یہ جوڈیشل ہسٹری نہیں ہے؟ ان کے خلاف کون کیس چلائے گا؟ کون کھڑے ہو کے کہے گا کہ ڈھونڈو نکالو؟ جسٹس منیر، جس شخص نے منیر کمیشن رپورٹ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا لکھا ہوا رائٹرز کا انٹرویو بدل دیا، جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے، اتنی بڑی سلینا کریم نے کتاب لکھی ہے 300 صفحے کی اس کے اوپر، ان کے خلاف کون چلائے گا؟ بہرحال وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، عدالت حکم دے ہم کارروائی کریں گے۔ اب 4 ہفتے کے بعد رپورٹ دستخط کے ساتھ پیش ہوگی، اب دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوگی۔ 4 ہفتے ویسے بہت امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، 4 ہفتے انہوں نے جو ٹائم دیا عدالت نے، 4 ہفتے۔ آج کا تاریخ ہے 10 تاریخ، 7 تاریخ تو ویسے ان کا 7 تاریخ کو ان کی فائر بندی ختم ہونی ہے جو ہمارے ہاں ہوئی طالبان کی ٹی ٹی۔ اچھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، عدالت نے کہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں پشین میں تھا، میں اور انوار احمد خان ڈی سی تھے، میں ایک قاتل ڈاکو چور بہت زیادہ افغانستان سے آتا تھا، قتل کر کے لوگوں کو اغوا کر، ملا فتح اس کا نام تھا، ہمیں بس کوئی راستہ نکلتا تھا، کچھ لیویز 100-150 لیویز تھی، ہم نے ایک دفعہ لوگوں کو بٹھایا اور ان کا یار اس بندے کو لاؤ، ہم اس کے کیس ویس ختم کرتے ہیں تاکہ افغانستان چلا جائے۔ ہم نے اس کو بلایا، میرے گھر آیا، وہاں سے ڈی سی کے گھر گئے، ہم نے اس کا مادہ کیا، چلا گیا۔ وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں شرارت کرنے والے، تو انہوں نے کہا ڈی سی اور اے سی جو ہیں وہ اکبر بکٹی کے پاس چلے گئے، وہ جو ہیں وہ ڈاکو کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے، تو اس نے کہا وہ تبلیغی جماعت پر سے مذاکرات کرے گا؟ ڈی سی کا کام کیا ہے؟ بنیادی طور پہ امن قائم کرنا۔ اگر امن قائم کرنے کے ساتھ اگر ڈاکو طائب ہوتا ہے، چور طائب ہوتا ہے، تو آپ سے بہتر تو کون ہوتا ہے؟ ہم نے ڈی سی کو بنا دیا شائیے کا ڈیرا کہ میرے 4 مریں گے تو میں 16 وقت تک نہیں ماروں گا، میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔
یہ کلیجے میں ٹھنڈ نہیں ڈالنی ہوتی. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ امن کس جگہ پہ ہوا ہے. چلے یہ دیکھتے ہیں جو امن کا جو سفر ہے وہ کہاں پہنچتا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ سیاست کا کہ مشترکہ اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا, اندرونی کہانی کیا ہے.